रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज वालेकुम हमने अस्सलाम। काफ़ी हद तक इस चीज़ों को सीख लिया कि अल्लाह प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतों के हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत कुछ समझ में आया। तो मेरी अजीज़ बहनों, इन तमाम सुन्नतों को सीखने के साथ साथ जो अहम तरीन बात हमारे सामने आती है वो क्या है कि हम बहुत सी चीज़ों को कर रहे होते हैं, लेकिन करने के साथ साथ उस पर पूरी तरह अमल पैरा क्यों नहीं हो पाते, है ना। उन चीज़ों को पूरी तरह याद क्यों नहीं रख पाते, क्योंकि हम सब के साथ शैतान मौजूद है ना। और वह शैतान हमें किसी भी सूरत में इस रास्ते पर चलने नहीं देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात वाज़ेह तौर पे फरमाई है, जो दीन का रास्ता है वो कांटों भरा रास्ता है, यानी जो इस्लाम का रास्ता है वो कांटों भरा रास्ता है। जब इंसान इस रास्ते पे चलता है तो कदम कदम पे जख्मी होता है ना। और जो दुनिया का रास्ता है वो मज़ों का रास्ता है, ख्वाहिशात का रास्ता है तो मज़े का रास्ता है ना। तो इसलिए इस बात को तो हमें बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन करना होगा कि अगर हम इस रास्ते पर सही मायनों में चलना चाहते हैं तो फिर हमें कदम कदम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात और उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल पैरा होना होगा। और इसके साथ साथ जो है हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तब तक जाहिर है कि हमसे बहुत सारी गलतियां होती रहेंगी, हमसे बहुत सारी खताएं होती रहेंगी। और अगर हम इन चीज़ों में कोताही बरतेंगे तो जाहिर है तबाही की तरफ इंसान जाएगा। और आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा हरबा यही है कि इंसान के अंदर ख्वाहिशात पैदा करता है, उसके अंदर ख्वाहिशात को फैलाता है ना। यहाँ पर इस चीज़ को भी अहमियत है कि जब तक हम तमाम सुन्नतों पर अमल करने के साथ साथ हमारा यही वजीरा होना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, शैतान की इस चाल को पूरी तरह कामयाब ही ना होने दें। जैसा कि आपके सामने ये हदीस आई है कि दूसरे फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि क़यामत के रोज़ जो शख्स अपने नामे आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाए, इसके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का अमल अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अमल से भी उम्मत को इस तरफ तवज्जो फरमाया। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा यानी कई मरतबा 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये तो एक लिमिटेड बात बताई, बल्कि अल्लाह के रसूल ने एक लिमिटेड चीज़ हमें समझा दी कि देखो मैं भी कई मरतबा करता हूँ। कि इंसान तो ख़ता का पुतला है, उससे तो गलतियां होती रहेंगी, हमसे कोताहियां होती रहेंगी, हम फिर बस हम लेंगे, फिर उठेंगे, फिर करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला हमसे ये बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप मायूसी की तरफ नहीं जाओगे, आपसे गलती होगी, आपसे बड़ी गलती भी हो सकती है, छोटे गुनाह भी हो सकते हैं, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है मेरी तरफ पलटना, आपका काम है मेरी तरफ पलट के अल्लाह से माफ़ी मांगना। और दिन में, और अगर आपसे इतने दिन में 24 घंटे है ना, अगर दिन के 24 घंटे अल्लाह ताला ने हमें जो दिए हैं, इन 24 घंटों में हमें हर रात ये कहा भी गया, हमने सुन्नतों में ये बात भी पढ़ी थी कि रात को हम इसका अपना मुहासबा करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे दिल में किसी की बुराई है, या मैंने किसी से कोई बुरा ज़बान दराज़ी की हो, या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, है ना। इस सारी चीज़ों पे एक नज़र ज़रूर डालें पूरे दिन की रूटीन पर कि मेरा पूरा दिन कैसे गुजरा, है ना। आप उस पूरे दिन में जब आप अपनी रूटीन पर नज़र डालोगे तभी आपको इस बात का एहसास होगा कि भाई मेरे कहाँ कहाँ गलती हुई। इसलिए कहा गया है कि हर दिन, हाँ, बल्कि हर नमाज के बाद हर टाइम, बल्कि इसका तो कोई टाइम ही मुकर्रर नहीं है, ना कि मुसलसल अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह के कलमात कहते रहें, अल्लाह से मुखलिस होकर दुआएं मांगते रहें, अल्लाह से अपनी कोताहियों के दर से दरगुजर की माफ़ी मांगते रहें। क्योंकि इंसान का तो कुछ पता नहीं है ना कि कब इंसान के पास क्या कब मौका मिले ना मिले, है ना। इसलिए कहा गया कि, और कहा गया कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क महसूस करते हैं। और एक फ़र्क है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है कि निदामत कल्ब के साथ हमेशा के लिए गुनाह से रुक जाना तौबा है। यानी क्या है, अगर हम तौबा अल्लाह की तरफ पलटते हैं तो ये हमारे लिए क्या है कि हमें इस चीज़ में शर्मिंदगी का एहसास है,
ہے نا. اب ندامت جب ہوتی ہے، انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے بندہ؟ اس غلطی سے رک جاتا ہے، اس گناہ سے رک جاتا ہے نا. اور جب کہ ماضی کے گناہوں سے، اور جب آپ غلطی کر چکے، اب تو تیر کمان سے نکل گیا، اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ اب اللہ سے معافی مانگیں، ہے نا. مایوس نہ ہو کہ اب تو میں نے بہت غلط کر دیا، ہے نا، اب تو مجھے معافی ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے ہر دم اپنی میرے رحمت کے دروازے کھلے ہیں. آپ کتنی بھی بڑی خطا کر لو، کتنی بھی بڑی غلطیاں آپ سے ہو جائیں، لیکن آپ میرے آگے جھکنے سے بالکل بھی آپ اس بات سے شرمندہ نہ ہو کہ لو میں کس منہ سے اللہ کے آگے جاؤں، مجھ سے تو اتنی بڑی غلطیاں ہو گئی، یہ غلطیاں ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ نہیں کرو، میرے پاس پلٹ کر آؤ. دیکھیں، یہ کیونکہ اصل یہ ہے کہ جب کہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ ہی استغفار ہے نا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ پلٹ کر آؤ؟ کیونکہ انسان جو ہے، انسان کو سب سے زیادہ اطمینان ہی اللہ کے آگے جھکنے میں آتا ہے. جتنا انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے، اتنا انسان کا دل مطمئن آتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آپ اسی کے علاوہ جو ہے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ استغفار جو ہے وہ گناہوں کا تریاق ہے نا. یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ فرمایا کہ قرآن کریم کی 10 آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے. یعنی سینکڑوں احادیث مبارکہ جو ہے اس کے رجوع اللہ کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. دیکھیں، یہ ساری وہی بات آئی جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہی تھی، ہے نا، کہ انسان کو کہا گیا کہ مایوسی تو آپ نے لینی نہیں ہے کسی بھی صورت. کہا گیا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ میں سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، ہے نا. اب وہ استغفار کے کلمات کیا ہیں؟ ہے نا، رب اغفر لی وتب علی الا انک انت التواب الرحیم، ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے استغفار کے حوالے سے، ہے نا. اور اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھا رہا ہے احساس، کہ اگر تمہارے اندر احساس ہے تو تم کتنی بار بھی غلطیاں کرو گے، تب بھی تم میں اس بات پہ دکھی نہیں ہوں گا کہ بھئی میرے اس بندے کو تو غلطیاں کر رہا ہے، لیکن اب غلطیاں کر رہے ہیں نا، لیکن غلطی کے ساتھ ہم اللہ سے پلٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف، ہے نا، احساس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات پہ ہمیں پوری طرح توجہ دینی ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہم نے ہے، یہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک دعا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، کسی قدر طاقت رکھتا ہوں. میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، ہے نا. دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا احساس دے رہا ہے کہ مسلسل مجھ سے مانگو اور معافی مانگو. اب یہاں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہر چیز کے کچھ اصول اور شرائط ہوتے ہیں. ہر چیز ویسے تو نہیں قبول ہوتی نا. دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں بغیر اصولوں کے اور بغیر شرائط کے نہیں چلتے. ابھی ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، تو نماز کی بھی شرائط تھی، نماز کے ارکان تھے، نماز کے کچھ اصول ہیں، نماز کے طریقہ کار. اسی طرح توبہ کی قبولیت کی بھی شرائط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ شرطیں ہیں میری، ہے نا، اگر آپ ان شرطوں کو ساتھ چلتے ہو تو میں تمہاری توبہ فوراً قبول کرتا ہوں. اور پہلی کیا ہے کہ آخر میں مجھے، اور وہ کیا ہے سب سے پہلی بات کہ آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے، ہے نا. سب سے بڑی بہتری بات تو کہ عزم، کہ اگر آپ اس غلطی سے بچنا چاہتی ہو اور آپ کا ارادہ ہے تو پھر آپ نے اس گناہ سے بچنا ہے، آپ نے اس گناہ سے رک جانا ہے نا. یہ نہیں سوچنا اچھا ٹھیک ہے میں سوچوں گی، میں کروں گی، پوری کوشش کروں گی. کیونکہ بہت سے کاموں میں ہم لوگ بولتے ہیں نا ہاں ہاں ہم کوشش کریں گے، ایسی کیا بات ہے نا. ہاں، ٹائم تو لگتا ہے نا چیزوں میں، فوراً تھوڑی چھوڑ سکتا ہے بندہ. لیکن یہاں پہ کیا وجہ کہ غلطی ہو گئی ہے نا، اگر گناہ ہو گیا آپ سے تو اب آپ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو آپ کا کام کیا ہے کہ پھر آپ دوبارہ
اس غلطی کو نہ دہرائیں. اگر غلطی ہو گئی تو دوبارہ اس کو اپنے نہیں دہرانا. ٹھیک ہے. اور اس گناہ سے اگر کر بھی رہے تو فوراً چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری جو ہے شرائط میں یہ آتا ہے، اور دوسری ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے اس پورا حدیث کی تشریح میں اللہ حضرت اللہ کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پہ اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو. ابن ملک فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اس کے بعد استغفار کرے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل جائے. گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں. یعنی یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے اس چیز کو لے کر چلتے ہیں کہ انسان استغفار جو ہے جتنا انسان ان چیزوں کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت برساتا ہے. اس کے بارے میں اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک حدیث یہاں پر بھی میرے پاس موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، بلکہ ایک آیت کا ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سورہ ہود کی ہی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہیں. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے اور وہ مجرم بن کر رہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہمارے سامنے کہ ہاں ایک قوم جب کوئی قوم اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض ترک کر دیتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے بہت زیادہ آپ کی اس حدیث میں ہمارے سامنے بڑی تنبیہ بات آئی ہے نا کہ جو اس بات کو ترک کر دیتی ہے اور غلط اور صحیح معروف اور منکر کے قرآن و سنت سے ہٹ کر دیگر چیزوں کو مقرر کرتی ہے، پیمانوں کو مقرر کرتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے، تو اس طرح فتنوں کی زد میں آ جاتی ہے. آج جو حالات چل رہے ہیں نا اور جس طرح انسان فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور معاشرہ جس طرح بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کیا ہے یہ بات کہ فرائض کو ہم نے ترک کر دیا. اگر ہمارے پر فرض نماز ہے تو فرض نماز کی طرف توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں، مال کو جمع کرنے کی طرف توجہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مال موجود ہے ہم اللہ کے آگے حج پر جا سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اس بات کو رہنے دیں، ہم پہلے گھر بنا لیں پھر باقی کام کر لیں گے، ہے نا. تو اس طرح یہ ساری بات موجود ہے کہ اسی طرح یہاں پر ایک حدیث ہمارے سامنے آئی ہے کہ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا، ہے نا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ روحیں اور ان کے جسموں میں موجود رہیں گی. جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. یعنی کہ شیطان کے اس بات پہ بھی لگام لگا دی کہ تم کتنا بھی کوشش کر لو لیکن جب میرے رحمت کے دروازے اس پر بند نہیں ہوں گے تو وہ میرا بندہ جو ہے کبھی میری طرف سے مایوس نہیں لوٹے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جگہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ جو شخص یقین کامل کے ساتھ ساتھ صحیح صبح کی نماز کے بعد سید استغفار پڑھتا ہے اور استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے تو اگر اسے اسی دن شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت مل جائے گا. اسی طرح جو شخص یقین کامل کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے تو اگر اسی رات صبح سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، ہے نا. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ استغفار کی کتنی اہمیت سمجھا رہے ہے نا، اور کتنی بتا رہے کہ دیکھیں دعا میں کتنی بڑی برکت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حدیث میں یہ بات سمجھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دعا میں کس قدر اہمیت موجود ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دعا گو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی مدد فرماتے ہیں، اس پر کتنی رحمت فرماتے ہیں، ہے نا. اور یہ دعا بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوه بذنبي فاغفر لي فأنا لا يغفر الذنوب إلا أنت. ہے نا، یہ پوری دعا ہے، موجود ہے. دعائیں بہت ساری ہیں استغفار کے لحاظ سے، ہمیں بہت ساری، اگر ہم مطالعہ کریں کتب کا، بہت ساری کتابوں کا، تو ہمیں جگہ جگہ مصنون دعاؤں کی صورت میں اور بہت ساری جگہ جگہ، یعنی بہت سارے معاملات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہر موقع پر ہر طریقے سے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں استغفار کے حوالے سے یہاں بھی ہم جو بات کر رہے تھے، اور وہ یہی ہے کہ انسان معاشرہ جو ہے وہ فتنوں کی زد میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض کو چھوڑ دیا ہے نا. معروف کا حکم دینا اور منکر کے لیے قرآن و سنت سے ہٹ گئے، صحیح بات کو کہنا اور بری باتوں سے پیچھے ہٹنا کو اپنانا شروع کر دیا ہے. تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات ہمیں سمجھائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں اس وقت تک تمہارا کیا حل ہوگا جب تمہاری عورتیں نامحدود سے نکل پڑیں گی اور تمہارے جوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، ہے نا. اپنے صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی ایسا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی والمنکر کو تم چھوڑ دو گے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا، ہے نا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، ہے نا. آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر، منکر کو معروف سمجھنے لگو گے، یعنی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگو گے، ہے نا. اگر کوئی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہم کہتے آپ تو مستقل یہی بات کرتے رہتے، دنیا کیا بے وقوف ہے نا، لوگ کیا بے وقوف ہے، ہمارے والدین کیا بے وقوف ہے، اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے، آپ نئی نئی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہو، ہے نا. تو بس ایسا ہی ہوگا کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگیں گے. پھر آپ سب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کہا کہ ان کے لیے اتنا فتنہ برپا کر دوں گا جس میں صاحبان عقل و ہوش حیران رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور آج کل اگر ہم حالات پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کس طرح فتنوں سے معاشرہ جو ہے کتنا فتنے کی طرف جا رہا ہے، اور کتنا کا بہت سا باشعور معاشرہ ہے، طبقہ ہے، لیکن وہ اپنے سبق کو بھلا چکے ہے نا. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی ہمیں جو ہے ہمیں اسی راستے پہ لے کے چلنا ہے، ہمیں تو دین کا ہی راستہ اپنانا ہے، لیکن سب اپنی خواہشات اور اپنے چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں پر ایک بات، اہم ترین بات یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سب سے اہم چیز اب ہمیں یہی کہنا ہے، اسی کا یہی اس کا نچوڑ نکلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، رجوع الی اللہ کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے نا. اس پوری جو گفتگو ہم نے کی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سب نے مل کر کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ یونس علیہ السلام نے کی، ہے نا. وہ اللہ کی طرف پلٹے، انہوں نے توبہ کی، ان سے غلطی ہوئی، خطائیں ہوئی. آپ یونس علیہ السلام نکل گئے تھے نا، قوم سے چلے گئے تھے. اور پھر جب قوم سے چلے گئے تو پھر انہوں نے اجازت تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ چلے جاؤ، لیکن قوم اتنی زیادہ جو ہے نافرمانی کی طرف چلی گئی تھی تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی تھی. اور پھر کیا ہوا تھا پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سے نجات دی، ہے نا. تو اسی طرح پھر جب ان کی قوم نے جو ہے اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر سے عذاب ڈال دیا اور وہ رحمت میں تبدیل ہو گیا. تو اسی طرح یہاں پہ جو ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اسی طرح اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور استغفار کرنا ہے کہ آئے وہی آفات اور آئے بھی پریشانی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آگے ہی ہم جو بات سمجھنی ہے ہم کو، وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ 3 باتیں جو ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی. دوسری بات جو ہمیں لے کے چلنا ہے اور وہ کیا ہے، ان کو تھامنا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے ساتھ پتہ نہیں چلتا.